शुरुआत भी किबरियाई से, आखिर भी किबरियाई से। क्यों? इसलिए कि उससे खुद खुदावंद ने इरशाद फरमाया कि अल किब्रो रिदाई, किब्र मेरी चादर है। चादर है, चादर का कभी एक सिरा नहीं होता, दो सिरे होते हैं। एक ही तरफ कहा नहीं, चादर हो ही नहीं सकती जब तक मैं तनावे ना हो। कल की बात बताइए, ये हुआ। इसके बाद आप नमाज के लिए खड़े हुए, नियत की आपने अल्लाहु अकबर कहा। पहली नियत क्या है? कुर्बतन इलल्लाह। कुर्बतन इलल्लाह, ये कुर्बतन इलल्लाह कह के आपको पूरा रास्ता बता दिया कि अब आप नमाज के लिए नहीं खड़े हुए हैं, एक सफर के लिए खड़े हुए हैं। अब आप एक इबादत के लिए नहीं खड़े हुए हैं, एक सफर के लिए खड़े हुए हैं। सफर के लिए इला इस्तेमाल होता है तरफ के लिए। नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? और बताओ, अल्लाह के करीब होने के लिए। कहा ये मेराज है। मेराज है, उस करीब ने अपने बंदों में फर्क नहीं किया। ये नहीं कि वो महबूब थे तो उनको मेराज पर बुला लिया, तो मैं भी बुलाना चाहा है। तो वजू करो, खड़े हो मुसल्ले पर। ये क्या है तुम्हारे लिए? क्या है ये? मेराज है। मेराज यानी सफर। सफर के लिए आप खड़े हुए। अलबत्ता वजू भी उससे पहले है। वजू की जो दुआएं हैं वो भी अजीब है। वजू की दुआएं हैं, चेहरा धोते हुए कौन सी दुआ पढ़ो, दाहिना हाथ धोते कौन सी दुआ पढ़ो, बायां हाथ धोते कौन सी दुआ पढ़ो, दोनों पैर धोते मसा करते हुए कौन सी दुआ पढ़ो, सर के मसे की कौन सी दुआ है। हर एक दुआ छोटी छोटी याद होनी चाहिए। तो अब इसके बाद इंसान ने कहा कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के करीब जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि नमाज जब शुरू की थी कहाँ था, और नमाज जब खत्म की है तो कहाँ है? नमाज जब शुरू की थी तो कहाँ था, और जब खत्म की तो कहाँ है? आप कहेंगे वहीं थे जहाँ मुसल्ले थे, उससे तो आगे बढ़े नहीं, जहाँ थे वहीं थे। मरहला यही है कि अगर एक आदमी सफर की नीयत से निकले और सफर शुरू करते वक्त जहाँ था खत्म होते वक्त भी नहीं हो, तो उसे मुसाफिर में कोई का दौर कहते हैं। जहाँ था ये नमाज एक सफर है। सफर, इसमें इंसान आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मगर मसला यह है कि ये सफर वास्तव का सफर नहीं है, कुर्बत का सफर है। अगर हर नमाज के बाद आप अल्लाह से पहले से ज्यादा करीब महसूस कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं, सही गाड़ी में बैठे हैं। अच्छा, कुर्बत की नियत आपने कर ली और सफर है, ये यकीनी तौर पर सफर है। आप बताइए, मैं आया, मैंने मजलिस पढ़ते वक्त अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे सलाम किया। मैं तो मजलिस पढ़ के उतरूंगा फिर थोड़ी सलाम करूंगा, आप मुझे करेंगे। क्यों? इसलिए यही तो है हम, यही तो है हम। नमाज एक सफर है। अभी मैंने आप यहाँ तकलीफ की और मैं चला गया, फिर आया तो फिर आप मुझे सलाम करेंगे, तो कहा चले गए थे फिर आए गए, सफर था, आ गए, आपको सलाम किया। आप जब मस्जिद में दाखिल हुए आपने एक दूसरे को सलाम किया, मगर इधर नमाज तमाम की तो पहला सलाम रसूल को किया, दूसरा सलाम इमाम सालेहीन को कहा और तीसरा सलाम अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अरे भैया तुमने सलाम किया था मस्जिद में आते वक्त, कहा वो मस्जिद में आते वक्त किया था, ये सफर से लौट कर किया है। नमाज भी ऐसे शुरू होती है, अल्लाह के नाम से शुरू कर, तो अल्हम्द हर नमाज में है। सलीक़े दुआ सिखाया जा रहा है
تو جب دعا مانگو تو بہت ان کی تعریف کرو. الحمدللہ رب الرحمن الرحیم. ہر لفظ میں ہر لفظ میں ایک مجلس ہے. الرحمن الرحیم جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. مالکی یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. تو آپ سوچئے کہ کوئی تو ربط ہونا چاہیے، یا ایسی دنیا کی بات اور فوراً آخرت کی بات. یہاں کریں تمام تعریف اس خدا کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اس کے فوراً بات کریں، اور قیامت کے دن کا مالک ہے. آپ کہیں گے تو بے ذوق بات ہوئی، کوئی تو ربط ہونا چاہیے. یہ الرحمن الرحیم کچھ اور نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے بیچ کا ربط ہے. اس لیے کہ دونوں کا مادہ مصدر رحم ہے. لوگ کہتے ہیں کہنے کا رحم کرنے والا ہے، رحمان کا مطلب بھی اور رحیم کا مطلب بھی دونوں کا مطلب ہے رحم کرنے والا. تو پھر دو بار تکرار ہوتی. تو آئمہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہے رحمت عمومی. رحمت عمومی اللہ کی دنیا پر ہے کہ کافر بھی ہو اسے بھی سانس لینے کی اجازت، مومن بھی ہو کافر بھی ہو وہ بھی پانی پیے گا. مومن ہو کافر ہو وہ بھی زندہ رہے گا، مومن ہو وہ بھی زندہ رہے گا. رحمان یعنی رحمت عمومی، دنیا والوں پر رحمت. رحیم یعنی رحمت خصوصی. آپ عمومی نہیں ہے، سب کو ملے گا. اب اس کو ملے گا جو نیک عمل ہوگا، یہاں سے قیامت سے جوڑ دیا، اور وہ قیامت میں ہوگا. اب کہا مالکی یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا بندہ نے یہ کیوں کہہ دیا مالکی یوم القیامت. کیا کہا؟ مالک ہے. کیا قیامت نہیں کہہ سکتا تھا؟ قیامت لوگ موجود ہے. کیا قیامت نہیں کہہ سکتا تھا اللہ؟ اور ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ نے کہا میں یوم دین کا مالک ہوں، یوم دین کا مالک ہوں، یوم دین کا مالک ہوں. قیامت کو یوم دین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو جزا ملے گی، برا عمل کرنے والوں کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا، سزا ملے گی. یا کہہ دوں کہ حقدار کو اس کا حق ملے گا. تو اگر آپ دنیا میں بھی یہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ہر دن یوم دین ہے. یوم دین ہر دن ہے. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اچھا اب گفتگو کے جو طریقے ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن ہوتا ہے، ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ایک حاضر ہوتا ہے، ایک غائب ہوتا ہے. سفر کی شروعات جب کی تھی تو ہم نے کہا تعریف اس خدا کی، اس کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ جو غائب ہو، جو موجود نہ ہو، جو موجود نہ ہو اسے کہا جائے گا اس خدا کے لیے ہے تمام تعریفیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. مگر جب اتنی منزلیں آپ نے طے کر لی تو اب تھرڈ پرسن سے بات فرسٹ پرسن پر آ گئی. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ابھی کیا کر رہے تھے؟ اس خدا کی. ابھی کیا تیری عبادت کرتے. سمجھ میں آیا کہ خدا اور بندے کے درمیان پردہ غیبت کا نہیں ہے، معرفت کا ہے. وہ پردہ سرکا تو جو غائب تھا حاضر ہو گیا. خدا غائب اسی لیے ہے کہ ابھی معرفت نہیں ہے ہمیں. وہ خدا جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور جیسی اتنی اگر معرفت ہو گئی، اگر انسان کو اتنی معرفت ہو گئی
غائب نہیں رہے گا. ایاک نعبد و ایاک، یہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ میں سے دعا ہے. اس کے بعد میرے مانگنے پروردگار تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مگر مدد چاہنے کے لیے کوئی طریقہ تو ہو. مدد کس چیز میں ملے گی ہمیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم، ہماری ہدایت فرما صحیح راستے کی طرف. البتہ یہ چونکہ ویسی مجلس نہیں ہے، ورنہ اس میں بڑے معاملات ہیں، وہ عرض نہیں کرنا ہے. ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جملہ کہ پروردگار ہمیں ہدایت پر باقی رکھ. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جملہ کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. یہ ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہدایت کا راستہ دکھا، اس لیے کہ ہمارے نگاہ میں ہدایت کچھ اور نہیں ہے، ہمارا زمانہ ہے. صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم اجل ولیک الفرج اور اہدنا الصراط المستقیم برابر ہے، الگ نہیں ہے کچھ. یہ اہدنا الصراط المستقیم کیوں؟ صراط الذین، کس کا راستہ؟ اللہ اکبر. یعنی ہمیں سلیقے ادب سکھایا جا رہا ہے. مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو یہ بتائیے کہ کوئی انسان ہے جو ٹیڑھے راستے پر چلتا ہو؟ ہر کوئی اپنے اندازے سے سیدھے راستے سے چلتا ہے. تو اللہ نے بات جو تم سمجھ رہے وہ سیدھا راستہ ہے یا نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا کہ یہ دیکھو کہ کیا یہ ان کا راستہ ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی. کیا یہ ان کا راستہ ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئی؟ یہ چیک کرو. یہاں پر اس بات کو محسوس کیجیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اس طرح میں آپ کو سمجھوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد اور محمد تمہاری منزل ہے. صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی اس کا مطلب ایک روڈ ہے جو سیدھی ہے. وہ روڈ کس کی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان کا ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی. مطلب ہوا کہ ایک راستہ ہے جس پر جو چلے گا اس پر نعمتیں نازل ہوگی. اس لیے کہ محمد آل محمد منزل نہیں ہے، نشان منزل ہے، ہادی منزل ہے. منزل ہے خدا. ہادی منزل کون ہے؟ ان کا راستہ جو مگر نعمتیں تو پھر آپ کہیں گے نعمتیں تو اللہ سب پہ نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. سکھایا کیا جا رہا ہے؟ اب ہماری نگاہ میں تو نعمتیں یہ ہے مال دولت گھر بار اسباب عزت شہرت، یہی تو ہے نعمتیں. تو پروردگار نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کے راستے پر چلا ان پر نعمتیں نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ ورنہ ہم کہتے تھے نعمتیں تو فرعون پر بھی نازل ہوئی. بھائی نعمتیں تو امبانی اڈانی کو بھی مل رہی ہے. تو پھر ان کا راستہ کہاں نہیں؟ ان کا راستہ جو جن پر اللہ غضبناک نہیں ہوتا. اس لیے کہ کبھی کبھی خدا غضبناک ہوتا ہے تو نعمتیں دیتا ہے. بڑی بات کہہ رہا ہوں یہ. کبھی کبھی خدا غضبناک ہوتا ہے تو نعمتیں عطا کرتا ہے. یہ مثال اس نے اس کو سمجھیے. ایک بیلون لیجیے، اس میں آپ دم کرنا شروع کیجیے، پھونکنا شروع کیجیے، ہوا بھرنی شروع کیجیے. وہ پھولتا چلا جائے گا، بڑا ہوتا چلا جائے گا. اور آپ رکیے نہیں،
اس میں ہوا بھرتے جائیے، ہوا بھرتے جائیے، ہوا بھرتے جائیے، ہوا بھرتے جائیے، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ جب ہوا بھرنی شروع ہو جاتی ہے تو جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں زیادہ ہوا نہ بھرنی کا پھوٹ جائے گا، اور آپ تب دونوں پھوٹ جائے. ہم کہتے ہیں یہ والا تو مجھے بہت پسند ہے، اس میں تو میں ہوا بھرتا رہوں گا. تو آپ کہیں آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں. خدا بندے عالم میں کسی بندے کو پسند نہیں کرتا تو اسے نعمتوں میں نعمتیں دیا جاتا ہے، نعمتوں میں نعمتیں دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھک جائے. فرعون کو خدا نے نہیں دیا، نعمتوں میں زیادتی کو نہیں دیا. نعمتیں اتنی ہو گئی 400 سال تک بخار نہیں ہوا. اب سوچیے یہاں ہر گھر میں بخار والے ہیں، ہمیں معلوم 400 سال بخار بھی نہیں ہوا. اب آپ سوچیے جیسے کھانسی میں بخار نہ ہو 400 سال تک، وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھے گے. یہ نہ سوچے کوئی انسان کہ ہم بیمار نہیں پڑتے تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی نہیں بتا. تو خدا ہمیں ادب سکھا رہا ہے دعا کا، اس لیے کہ زمانہ ٹائم اس کے ہماری نگاہ میں کتنے حصے ہیں؟ فیوچر. خدا کی نگاہ میں دعا کے، خدا کی نگاہ میں زمانے کے 2 ہی حصے ہیں، تیسرا نہیں ہے. ایک زمانہ وہ کہ جو اضطراب تشکیل دعا میں گزرتا ہے، ایک زمانہ وہ کہ جو اضطراب تشکیل دعا میں گزرتا ہے، ایک زمانہ وہ جو انتظار تکمیل دعا میں گزرتا ہے. زمانے ہیں اللہ کی نگاہ میں کہ یا تو وہ زمانہ کہ جو اضطراب میں گزر رہا ہے دعا ہو جائے، یا وہ زمانہ کہ جو اس اطمینان میں گزر رہا ہے کہ دعا کامل ہو رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے، پوری ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں اگر بھیج دیا تو ہم سے رابطہ نہیں چھوڑا، اور رابطہ نہیں توڑا، رشتہ ختم. اب میں تم سے جڑا رہوں گا. کیسے جڑا رہوں گا؟ دعا کرتے رہے. دعا کچھ اور نہیں ہے، دعا وہ ہیلپ لائن نمبر ہے جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے. جب بھی ضرورت ہو اور بہرحال اس کو سمجھیے گا. یوم عاشورہ ہے، کل کے دن دعائیں، کل کے دن دعائیں نہیں کرنا چاہیے، مگر کل کے دن سے زیادہ دعائیں کسی دن نہیں ہوئی. اچھا دعا ہے کیا؟ دعا ہے اپلیکیشن، ریکویسٹ. آپ سمجھ رہے ہیں انبیاء کی دعائیں قرآن میں کیوں ہیں؟ عالمہ کی دعائیں کیوں ہیں؟ مولا علی کی دعائیں کیوں ہیں؟ کیوں حدیثیں کسے پڑھی جاتی ہے دعاؤں کے بعد، دعاؤں سے پہلے؟ کیوں درود پڑھا جاتا ہے دعاؤں سے پہلے؟ کیوں یہ سلیقے بتائے ہیں دعاؤں کو؟ اس لیے کہ اگر کسی کو کورٹ میں کوئی اپلیکیشن دینی ہو تو اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے تاکہ ایکسپٹ ہو جائے. اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہلے لکھا جاتا ہے ریسپیکٹڈ سر. یہ نہیں کہ یہ لکھا جاتا ہے میرا یہ کام کر دو. پہلے ادب احترام سے لکھا جاتا ہے ریسپیکٹڈ سر، پھر اس کا عہدہ بیان ہوتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا اور میں تا زندگی آپ کا گریٹفل رہوں گا. اچھا، اور آخر میں کیا لکھا جاتا ہے؟ یور اوبیڈینٹ، یور اوبیڈینٹ.
یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دنیا میں کسی سے کچھ لینا ہو تو اس کو اوبیڈینٹ بننا پڑتا ہے. اس سے کچھ لینا ہے تو اس کے باغی بنیں گے ہم کہ تیرے کوئی بات نہیں لگیں گے مگر ہمارا کام کر دیں. دنیا میں کیا ہے، پہلے اس کو ادب دو، پھر اس کی خدمت میں اس طرح سے بیان کرو، ریکویسٹ کرو، آرڈر نہیں. اور اس میں بھی یہ لکھو کہ اگر پورا کر دیا تو تیرے احسان مند رہیں گے. یہ نہیں لکھا جاتا کہ اگر پورا نہ کیا تو تجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لگتا ہے کہ اپلیکیشن میں بہت ہی ٹوپی میں ڈال دی جائیں گی کہ اگر پورا ہو جائے تو شکر کرو اور پورا نہ ہو تو صبر کرو. اور اس کے بعد بھی اپنی بندگی کا، اوبیڈینٹ ہونے کا، مطیع ہونے کا، فرما بردار ہونے کا اقرار کرو. یہ انبیاء اور نبی ابراہیم یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ وہی فارمیٹ ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عاشورہ کے دن دعا مانگنے سے منع کیوں کیا گیا. آج کا پیغام ملے گا. عاشور کے دن دعا نہیں مانگنی ہے، آپ کو منع کیا ہے کہ آپ دعا نہ مانگیے، مگر آپ زیادہ عاشورہ پڑھیے. کتنی دعائیں ہیں اس میں؟ دعائیں القمہ پڑھیے. کتنی دعائیں ہیں اس میں؟ زیارت آخری وقت روزہ عاشورہ پڑھیے، اس سے زیادہ دعائیں نہیں ملیں گی. تو پروردگار تم تو کہہ رہے دعا نہ کرو، اور ادھر دعا پہ دعائیں کہا اس لیے کہ میں پورے سال تمہیں دیکھتا رہتا ہوں، تمہاری دعائیں دیکھتا رہتا ہوں، اسی لیے کہا کہ عاشورہ کے دن تم دعا نہ مانگو، جو تم سے منگوائی جائے. اس لیے کہ تم مانگو تو وہی مانگو، مال مل جائے، دولت مل جائے، علم مل جائے، روٹی مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے، پوری مل جائے. تم مانگو گے تو یہی مانگو گے. آج کے دن کہ جب خدا اپنے بندے کے نزدیک آ گیا تو اب زندگی مانگو، مگر وہ زندگی جو محمد علیہ محمد تک قربان ہو جائے. انگریز مانگو تو زیارت حسین ہو، روٹی نہ ہو. رزق مانگو تو معرفت کے مانگو. عزت چاہتے ہو، عزت تو دنیا والوں کے لیے نہ مانگو. تم مانگو تو یہ مانگو کہ دنیا میں عزت کرے. زیارت عاشورہ پڑھو تو تم یہ دعا مانگو گے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین، پروردگار مجھے آپ عزت والا بنا دے حسین کے صدقے میں. اپنے نزدیک عندک، دنیا والے کی نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آج تمہاری دعائیں تمہیں نہیں کرنی ہے، آج ہم کریں گے. پروردگار اگر اللہم لا تجعل آخر العہد من زیارتک، کیا نہیں ہے؟ ولا تجعل اللہ آخر العہد من زیارتک، یہ کیا ہے؟ پروردگار میری زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت تم نے عمر مانگی جا رہی ہے. مگر آپ کو یہ نہیں کہنا زندگی دے دے، پروردگار اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا، یعنی اور موقع دینا اور زندگی دینا کہ ان کی زیارت کرتے. وہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اصل مانگنے والی شے کیا ہے. اس لیے کہ معراج میں بندہ خدا کے نزدیک ہے، عاشور میں خدا بندے کے نزدیک آ رہا ہے. یہ منزل ہے کہ جس کے لیے کربلا کے میدان میں اہتمام کیا گیا. روز عاشور سے زیادہ امام حسین کی جملات آپ کو کسی کو نہیں ملیں گے. پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا بھولا.
جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا کہا؟ بلال آج میں اپنے بچوں کو یقین کروانے کے لیے محبت ہوں اور اپنے آپ کو فدا کر رہا ہوں تیری قربت کے لیے. خدائے ذوالجلال کہ جس کے لیے علی اکبر جیسا جوان قربان کیا جا سکتا ہے. حسین نے کربلا میں ہمیں سلیقہ سکھایا کہ دیکھو اگر دعا کرنی ہو کرانی ہو اپنے لیے تو اپنی ماؤں سے دعائیں کرو. تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر جب جنگ کرنے گئے ہیں نا تو حسین ایک فراز پر کھڑے ہوئے, اونچی جگہ پر ٹیلے پر کھڑے ہوئے. ان میں لالا نے کہا کہ فضا مجھے جنگ کا منظر بتاؤ. کہاں بیوی میدان کربلا میں سپاہی اتنے کہ جنگ کا منظر نہیں دکھ رہا. کہا کہ تم جنگ کا منظر مجھے بتاؤ, حسین کا آقا کا چہرہ دیکھتے رہنا. اگر چہرہ کھلتا رہے تو سمجھ جانا علی اکبر زندہ. اگر چہرہ مایوس ہو جائے تو سمجھ جانا علی اکبر خطرے میں ہے. جب مرتبہ حسین کا چہرہ مسکرایا, حفظہ نے کہا مدارت کو ابھی علی اکبر یاد ہے. ایک مرتبہ امام کا چہرہ اترا, اللہ اکبر, امام کا چہرہ اترا. فضا نے کہا بیوی خیر ہو اکبر کی, آقا کا چہرہ اتر گیا. کہا فضا جا کر آقا سے پوچھو میرے اکبر کی تو خیر ہے. فضا نے پوچھا آقا میرے اکبر کی خیر ہے. آج جا کر مولا سے میرے اکبر کے لیے دعا کرے. ایک نامی پہلوان چلا رہا ہے. ان میں مولا نے مسلمان اٹھایا, ہاتھ اٹھائے, اے یوسف کو لاکھوں سے ملانے والے علی اکبر چلے آئے. علی اکبر آگے باپ کے آگے کھڑے ہوئے, ہاتھ جوڑے, اور بابا حسین نے کہا میرے لال کیا حال ہے؟ اور بابا پیاس والے لال کی ہے اور یہ لوہے کا وزن بہت زیادہ ہے. امام نے کہا میرے لال یہ ذرا اتار دو, یہ خون اتار دو. اور بابا پیاس والے لال کی ہے. بابا کیا آپ سے گزارش کروں اللہ اکبر, کیا کچھ مانگوں دے دیں گے؟ امام حسین نے کہا میرے لال آج بھی کچھ مانگ رہے ہو, ساری زندگی کچھ نہ دے گا, آج کچھ مانگے گا. بابا ایسی چیز ہے جو آپ دے سکتے ہیں میرے لال. کیا؟ اور بابا کیا دیکھو تمہیں پانی مل سکتا ہے. خدا کسی باپ کو اتنا مجبور نہ کرے کہ جوان بیٹا کچھ مانگے. پانی جیسی چیز, پانی جیسی چیز. حسین سے صافی کوثر کی بیٹی سے اس کا بیٹا پانی مانگ رہا ہے. حسین مجبور ہے. لیکن تو کیا کہے میرا مولا, کیا کہے؟ صرف جملہ کام میں استعمال کر رہے تھے, جملہ کرنے وان اپنی زبان علی اکبر نے زبان میں ڈالی, فوراً واپس کر لی اور چیخ کر رہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کہتے کرے ہوئے ہیں. میں کہوں گا اے اکبر تم پر سلام ہو, اور اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا. شبر میں خندق چلتے ہوئے ہمیں کیا مل رہا تھا. حسین کا قدر اتنا سوکھا تھا, ارے خندق چل نہیں پا رہا تھا. امام نے اپنی انگوٹھی علی اکبر نے تمہیں دی. علی اکبر میرا نام خدا حافظ, جان نامہ جانے کا سر لیکن تمہارا انتظار کر رہے ہیں. علی اکبر اب یہ پیاس اور بے کوثر سے مجھے گی. اکبر کا واسطہ ان جوانوں کو سلامت رکھا, ان کے والدین کو تاج فرزندگی سے محفوظ رکھا. اے پروردگار جو اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کو ادائیگی فرما, جو بیروزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. امام زمان کے علم میں تنظیم فرما, ہمیں ان کا سب انسانی دفاع مہیا فرما.
حضرات کل انشاءاللہ تعالیٰ روزہ عاشور ہے